तुम्हारी भी बेटी है ना, इसे भी तुम्हारे जैसा शौहर मिलेगा जो इसे जानवरों की तरह रखेगा। लाइबा गुस्से से चीखी पर अगले ही लम्हे अरहाम ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। खबरदार मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लिया। मेरी बेटी में और तुम्हारे में बहुत फ़र्क है। लाइबा को मुंह दबोचते वो घुर्राया तो लाइबा आंखें बेच गई। अरहाम इसके चचा का बेटा था। कुछ साल पहले तो अरहाम इसके इश्क में पागल था, फिर जब वो अमेरिका पढ़ने गया तो चची ने लाइबा को घर से निकाल दिया और अरहाम को झूठ कहा कि लाइबा किसी लड़के के साथ भाग गई। फिर अरहाम की शादी अपनी भांजे से कर दी जिससे एक बेटी हुई, पर 2 साल बाद इसकी बीवी का इंतकाल हो गया। कुछ देर बाद एक बिजनेस मीटिंग में अरहाम की नज़र लाइबा पर पड़ी और मालूम हुआ कि वो अब एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की मालकिन है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया लाइबा के बारे में? अरहाम ने गुस्से से हदीद की जानब देखते हुए सवाल किया था। मुझे क्या मालूम भाई, मैं कौन सा न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ जो हर चीज़ की खबर रखता फिरूँ? हदीद ने नागवारी से कहा। आप जा रहे हैं क्या मिलने इससे? एकदम हदीद ने सवाल किया। मैं मैं क्यों भला मिलने जाऊँ? अरहाम ने खबकी से कहा। वैसे भाई प्यारी लग रही है वो, हदीद ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा बकवास नहीं करो और देखो हमारे डिज़ाइंस की क्या रेपो है, अरहाम ने इसे डांटते हुए कहा। लाइबा अपनी दोस्त के साथ बैठी थी तभी अचानक इसकी नज़र अरहाम की नज़रों से मिली थी। वो पहचान गई थी इसे, इसलिए नज़रें घुमा ली थी। क्या ये अरहाम है? हुरिया ने उसके कानों में सरगोशी की थी। लाइबा ने सर को खम किया। तभी अनाउंसमेंट शुरू हुई और इस साल की बेस्ट बिजनेस वुमेन अवार्ड जाता है मिस लाइबा भट्ट को। सारे में ज़ोरों शोर से तालियां बजी थी। लाइबा ने अपनी सुर्ख साड़ी संभाली और स्टेज तक गई। सारे लोग इसे देख रहे थे। अब वो स्पीच दे रही थी। अरहाम इसे घूर कर देख रहा था। इसे वो आज पहले की तरह लगी थी। इसकी पहली मुलाकात लाइबा से कहाँ हुई थी, इसने याद करने की कोशिश की थी। हाँ, समंदर के किनारे कितनी खूबसूरत लग रही थी वो पानी की लहरों से खेलती हुई। और मेरी इस कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी लाडली सी दोस्त हुरिया, जिसने मुझे इस वक्त संभाला जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ा था। सो दिस इज़ फॉर यू। हुरिया ने खुशी से उठकर इसके लिए ताली बजाई थी। रात को सारे डिनर करके वापस जा रहे थे जब हुरिया और लाइबा खड़ी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। एंड इसी वक्त हदीद और अरहाम भी निकले थे। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। अरहाम का गुस्सा हदीद पर निकलने वाला था। भाई मुझे क्या मालूम था कि यहाँ बस एक ही अनाउंसमेंट हो रही थी, हदीद बेचारगी से बोला। सीरियसली हदीद, हमारी डील हो रही थी यहाँ। कहाँ के वो बिजनेसमैन, वो तुम एक काम भी सही तरह नहीं संभाल सकते। अरहम की बातें वो दोनों भी सुन रही थी। भाई मुझे नहीं, हदीद अभी कुछ कहता कि अरहाम ने उसकी बात फिर काट दी। मेरा इवेंट कौन डील करेगा? हदीद क्या करना है, कैसे करना है, कुछ तो ख्याल करो। अरहम की परेशानी उरूज पर थी। हेलो गाइस, आप लोग जिस बात पर बहस कर रहे हैं वो हम सोच चुके हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हुरिया जल्दी से बोली। पीछे से लाइबा इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो अपनी दोस्त की बात आसानी से मान जाए। हमारी कंपनी को 20 साल हो गए हैं तो हम इसकी एनिवर्सरी पर हर साल शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए इवेंट मैनेजर चाहिए। हदीद ने हुरिया को मसला बताया। अगर आप दोनों बुरा ना माने तो ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दें। हुरिया ने बआसानी इतनी बड़ी बात कर दी थी। आप लोग कर लेंगे ये सब मैनेज? कल शाम तक, हदीद ने हैरानी से पूछा। जी हम इसलिए ही हैं, हुरिया ने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप साइन कर लें। हदीद ने जल्दी से एक सुर्ख रंग की फाइल इसकी तरफ बढ़ाई थी जिस पर हुरिया ने लाइबा की तरफ देखा। लाइबा इसको घूरते हुए साइन कर गई थी। मतलब साफ था अब वो इससे बच कर दिखाए। मासी और हाल एक बार फिर मिल रहा था, और जब हाल और मासी मिल जाए तो सिर्फ एक चीज़ होती है, बेतबाही। घर पहुंचकर लाइबा इस पर बरस गई थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इसका प्रोजेक्ट लेने की? लाइबा ने गुस्से से पूछा। यार देखो ना, ज़िंदगी में ट्विस्ट आते रहते हैं, चाहे बहुत आसान ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है। हुरिया की ढनाई उरूज पर थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? नफरत करती हूँ मैं इस इंसान से। लाइबा ने फिर से नफरत पर जोर देते कहा था। अरे तो ये तो और अच्छी बात है, ऐसे क्या इग्नोर करना याद रखेगा। और आंटी की कॉल आई थी, कल घर जाना है। हुरिया ने सारी बात बताना आखिर में लाइबा की अम्मी उल्फत बेगम का पैगाम दिया था। मैं नहीं जा रही, खुद चली जा रहा। वैसे भी तो सारे फैसले खुद करती रहती हो, लाइबा ने नागवारी से कहा। तुम्हें मसला किस चीज़ पर है? मैं खुद फैसले लेने पर या फिर अरहाम की कंपनी का प्रोजेक्ट करने पर? हुरिया ने लड़ाका औरतों की तरह एक हाथ कमर पर रखते हुए पूछा था। दोनों,
لائبہ نے جلدی سے کہا۔ آج سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ حوریہ بھی پھر اپنے نام کی ایک تھی، کہاں چھوڑتی تھی جب کوئی اسے پنگا لے لے۔ ہاں تو آج سے پہلے تم نے بیوقوفی بھی تو کوئی نہیں کی نا۔ لائبہ نے اپنا پرس اٹھایا اور اپنے روم کی طرف جانے لگی۔ سیدھی بات بتاؤ، یہ گھر کیوں نہیں جانا تمہیں؟ حوریہ نے جلدی سے ایک نئی بات پکڑی تھی۔ یار بس ہو گیا نا، کر تو لی ہے نا منگنی قیس سے، اب اتنی جلدی شادی کی کیا ضرورت؟ لائبہ نے منہ بناتے کہا۔ نہیں تو تمہارا کیا فاتح بن زمال کی طرح 48 سال کی عمر میں کرنے کا منصوبہ ہے کیا؟ حوریہ نے ایسے کہا جیسے فاتح اس کا رشتہ دار تھا۔ کون فاتح؟ لائبہ نے حیرانی سے کہا۔ یار حالب ناول کا ہیرو ہے، چھوڑو تم، کل تیار رہنا، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ حوریہ نے پہلے چڑھتے اور بعد میں حکمانہ انداز میں کہا تھا۔ میں نہیں چلوں گی، لائبہ نے کہتے ساتھ کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ یار تم تینوں اکیلے اکیلے ساری دنیا کی خاک چھان رہا کرو، ہارون منہ بنائے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ اکیلے کہاں، ساری دنیا والے بھی تھے۔ حدید فوراً سے بولا تھا۔ بکواس مت کرو ورنہ مار کھاؤ گے، ہارون نے ناراضگی ظاہر کرتے کہا تھا۔ یار بس بہت ہو گیا، ایک تو تم دونوں کی بحث بازی ختم نہیں ہوتی۔ ارحام جو کب سے ان کی بکواس سن رہا تھا آخرکار بول پڑا۔ اس کو کیوں اتنی مرچیں لگی ہیں؟ ہارون نے ارحام سے سوال کیا۔ اپنی سابقہ بیوی کو دیکھ آیا ہے، حدید نے مزے سے بتایا۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں تیرے بغیر زیادہ خوش ہے کیا؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تینوں دوست ایک دوسرے کا لباس تھے، نہ ایک دوسرے سے کچھ چھپاتے تھے اور نہ ایک دوسرے کو کبھی دھوکہ دے سکتے تھے۔ بہت زیادہ، حدید نے فوراً سے جواب دیا۔ بکواس بند کرو، میں کل کے ایونٹ کے لیے پریشان ہوں، ارحام نے کہا۔ بھائی فکر نہ کرے، میں ان کی کمپنی کو اچھے سے چیک کر چکا ہوں، حدید نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ باقی میٹنگز دیکھ لینا، میں جا رہا ہوں، پریشا بھی انتظار کر رہی ہوگی، ارحام نے کہا اور اپنا سامان لیے چلا گیا۔ یہ سچ میں کل کے لیے پریشان تھا یا بات کوئی اور ہے؟ ارحام کے جاتے ہی ہارون نے سوال کیا۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی پریشانی نہیں، انہیں بس لائبہ کو دیکھ لیا آج، حدید نے جلدی سے کہا۔ ایک بات بتاؤ، ہارون نے سنجیدگی سے کہا۔ حدید اب ای میل لکھ رہا تھا۔ ہاں بتا، وہ لائبہ کی پارٹنر ہے نا؟ ہارون ابھی کہنا شروع ہوا تھا کہ حدید فوراً سے اپنی جگہ سے کرنٹ کھاتا اٹھا تھا۔ خبردار، دل آ گیا میرا اس پر، حدید نے جذباتی سے کہا۔ بہن ہے میری، ہارون کی اگلی بات پر حدید فوراً سے شرمندہ ہوا تھا۔ السلام علیکم صالح صاحب، حدید نے ہاتھ سر تک لے جا کر اسے سلام کیا اور آفس سے باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ 10 بج چکے تھے، وہ دونوں گھر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ یار ایک بار پھر سوچ لو، میں جانا نہیں چاہتی ہوں، لائبہ کے بہانے کسی صورت ختم ہونے والے نہیں تھے۔ بکواس مت کرنا ورنہ، ابھی حوریہ اپنی بات مکمل کرتی کہ لائبہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ شکر ہے تم دونوں نے بھی گھر کا رخ کیا، الفت بیگم نے ناگواری سے کہا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، ہم ہر ہفتے آتے تو ہیں، لائبہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں جانتی ہوں، احسان کرتی ہوں نا اپنی ماں پر، الفت بیگم نے انہیں چھیڑا تھا۔ ماما آپ ناراض نہیں ہو؟ اب آپ اور یہ بتائیں کہ کیوں اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ لائبہ نے سوال کیا۔ ابھی الفت بیگم جواب دیتی کہ حوریہ نے جلدی سے کہا۔ ارے اٹھو، آج تو ہمیں ارحام بھٹ کا ایونٹ آرگنائز کرنا تھا۔ حوریہ کی بات سن کر لائبہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ کہا تھا نا مت لو آڑے تھے، لائبہ نے ناگواری سے کہا۔ اب جاؤ اور خود سنبھالو، آخری بات اس نے بڑی اسٹائل سے کہی تھی۔ عزت سے اٹھو ورنہ میں تمہیں اس کمپنی سے نکال دوں گی، حوریہ نے جلدی سے کہا۔ ہو نو، جسے میں تم سے ڈرتی ہوں، لائبہ نے کھڑے ہوتے کہا۔ یہ تم دونوں کس کی بات کر رہے ہو؟ الفت بیگم نے فوراً سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں آنٹی، بس آپ کے سابقہ داماد کا پروجیکٹ ملا ہے، وہ کرنا ہے، حوریہ نے شوخی سے کہا۔ ملا نہیں، زبردستی پکڑایا ہے، لائبہ جو باہر جا رہی تھی حوریہ کی بات سن کر زور سے ہانک لگائی تھی۔ سارا کام خراب کرنا اس کا، میری بیٹی کو اتنا جو رلایا اس بدتمیز نے، الفت بیگم نے نفرت سے کہا۔ حوریہ انہیں آنکھ مارتی جلدی سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ لوگ جلدی سے لوکیشن پر پہنچی تھی اور ساری تیاری شروع کر دی تھی۔ لائبہ یہ دیکھنا ذرا یار، کلر کمبینیشن، حوریہ نے لائبہ کی طرف چند شیٹس پکڑائیں جس سے دیکھ کر لائبہ اب اسے کلر کمبینیشن بتا رہی تھی۔ تیاری تو اچھی چل رہی ہے، ہارون نے ستائشی انداز میں کہا۔ وہ تینوں ابھی وہاں آئے تھے۔ ہاں واقعی، حدید نے بھی اعتراف کیا تھا، جبکہ ارحام کی نظریں تو کسی اور پر جمی تھی۔ وہ کاموں میں الجھی لائبہ کو دیکھ رہا تھا جب پریشا کی آواز سنائی دی۔ بابا آپ مجھے اکیلے چھوڑ آئے، وہ 4 سال کی ننھی سی لڑکی، آؤ میری جان، ارحام نے اسے گود میں لیتے پیار کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہو نگور؟
پھر بڑی محبت سے اسے سوال کیا۔ ویری پریٹی، پریشا نے اعتراف کا جائزہ لیتی خوشی سے کہا۔ بڑی ماما، یکدم پریشا نے کہا۔ اس نظریں سامنے کھڑی لائبہ پر تھی۔ بابا، مجھے ماما سے ملنا ہے، پریشا نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں بچے، وہ بھی مصروف ہے۔ ارحام نے اسے نہ ہی گود سے نیچے اتارا نہ ہی اسے جانے کی اجازت کی۔ لائبہ کی نظریں بے ساختہ ان کی جانب اٹھی۔ پریشا کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک بار پھر ممتا جاگی تھی، مگر پھر وہ نظریں جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ آپ شام کو ملنا ان سے۔ ارحام نے لائبہ کی حرکت کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد حدید حوریہ کے پاس آیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ حدید نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، حوریہ کافی پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ نائس ڈیکور، حدید نے فوراً سے کہا۔ تھینکس ٹو لائبہ، اس نے ہی کلرز ڈیسائیڈ کروائے تھے، حوریہ نے خوشی سے بتایا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم کبھی باہر ڈنر۔ حدید بولتے بولتے رک گیا تھا کیونکہ اسے ہارون کی گھورتی نظریں اپنے اوپر محسوس ہوئی تھی۔ میں آیا بس۔ حدید جلدی سے سائڈ ہوا تھا۔ شام 5 بجے تک ان کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ لائبہ بس ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہاں بلو گلاب نہیں چاہیے۔ ہاں پتہ نہیں کب اس کے پیچھے آیا تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ مگر یہاں بلو گلاب ہی اچھے لگیں گے، لائبہ نے سب سے کہا۔ مگر مجھے نہیں لگ رہے اچھے۔ ارحام بزد رہا۔ سر، ہم یہاں کا کمبینیشن کے حساب سے تیاری کر رہے ہیں، نہ کہ کسی کی پسند اور ناپسند پر، لائبہ نے خود کو حد درجہ کنٹرول میں رکھتے کہا تھا۔ اور اگر آپ کو اتنے ہی مسئلے ہیں تو کسی اور کو ہائر کر لیں، لائبہ نے کہا اور اس کے پاس سے چلی گئی۔ ارحام نے اس کی جانب نفرت سے دیکھا تھا۔ اس سے وہ دن یاد آیا جب اس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تم تھپڑ کے لائق ہی ہو، ارحام نے دل میں سوچا اور پھر واپس ڈیکوریشن کی طرف مڑا۔ یہاں سرخ گلاب ہی لگانا، ارحام نے کہا اور چلا گیا۔ لائبہ غصے میں لان کے باہر ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی، تبھی اس کا ہاتھ کسی نے تھاما تھا۔ وہ پریشا تھی، سارا دن اس سے نظریں چرا رہی تھی وہ، مگر اب وہ اس کے روبرو تھی۔ ایک ممتا کی لہر دل میں اٹھی تھی۔ کیسی ہے بڑی ماما؟ پریشا نے کافی محبت سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، لائبہ نے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو، پریشا نے جلدی کہا۔ لائبہ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ اس نے پریشا کو یاد نہیں کیا تھا۔ وہ تو اپنی کامیابی کے سفر میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ اسے پریشا یاد ہی نہیں رہی۔ کیسی ہو آپ؟ لائبہ نے اسے بڑی محبت سے سوال کیا۔ میں بالکل ٹھیک ماما، آپ کو پتہ ہے بابا مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دے رہے تھے، پریشا نے ناراضگی سے کہا۔ چھوڑ اپنے بابا کو، تمہارا جب بھی دل چاہے تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو، سمجھی؟ لائبہ نے بڑی محبت سے اس کے رخسار چومے تھے۔ حدید ایک بار پھر حوریہ کے سامنے کھڑا تھا۔ ہائے ونس اگین، حدید نے خوشی سے کہا۔ خیریت تو ہے نا؟ جب بھی مجھ سے بات کرنے آتے ہیں میرا بھائی آپ کو کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیکھتا ہے؟ حوریہ نے ستائشی انداز سے پوچھا۔ وہ دراصل آپ کا بھائی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اور کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو وہ ناراض ہے، حدید نے سچائی بیان کی۔ کون کسے پسند کرتا ہے؟ حوریہ نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں آپ کو پسند کرتا ہوں، حوریہ نے اس کی بات سنتے ہی ایک تھپڑ مارا تھا اس کے رخسار پر۔ آئندہ میرے قریب نہیں آنا، حوریہ نے سختی سے کہا اور پھر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ہارون مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہاں اب سمجھ آیا، میں تو گھور رہا تھا، ہارون نے اس تک پہنچتے ہی سوال کیا تھا۔ سالے کمینے، جب پتا تھا مجھے تھپڑ پڑنے والا ہے تو پہلے سے تیار تو ہونے دیتا مجھے، حدید نے اپنے رخساروں کو سراہتے ہوئے۔ اگر میں تجھے بتا دیتا تو یہ تیری عزت ہوتے ہوئے کیسے دیکھتا میں، ہارون نے مزے سے کہا اور قہقہہ عروج پر تھا۔ پارٹی کافی گرینڈ تھی، میڈیا اپنی کوریج کرنے کے لیے بھی آ گئی تھی۔ مس لائبہ، آپ کی انگیجمنٹ کی نیوز باہر آئی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میڈیا کے سوال عروج پر تھے۔ کچھ پل لائبہ خاموش رہی تھی۔ ارحام نے بھی میڈیا کے سوال پر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ جی ہاں یہ بات سچ ہے، لائبہ نے مسکرا کر کہا۔ کون ہے وہ؟ میڈیا میں اب نیا شور ابھرا تھا، مگر لائبہ اس کا جواب ابھی نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ تم نے سنا اس نے کیا کہا تھا؟ ارحام نے گھر پہنچ کر پریشا کو سلایا تھا پھر ڈائننگ روم میں بیٹھے ان دونوں سے پوچھا۔ ہاں سنا، ہم وہی تھے، اور یہ کمینے انسان کو تو پہلے ہی پتا تھا، اس کا الگ حساب لینا، حدید نے جلدی سے کہا اور پھر ہارون کو شوخی سے کہا۔ تجھے پتا تھا؟ ارحام نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں مطلب مجھے پتا ہے کیونکہ میری بہن کی دوست ہے، ہارون نے جلدی سے کہا۔ مبادہ ارحام اس پر کوئی داغ بازی کا الزام ہی نہ لگا دے۔ منحوس انسان، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ارحام نے غصے سے پوچھا۔ یار تو بس اب چپ ہو جا، موت ہو گیا، تیری
obsession ختم ہی نہیں ہو رہی جب سے لائبہ کو دیکھا ہے۔ ہارون نے خفگی سے کہا، کوئی obsession نہیں ہے مجھے۔ ارحام نے جلدی سے کہا، ہاں مان لیا ہے ہم نے، اب یہ بات نہ دہرانا، اس کا بگدر پولیٹیشین ہے۔ قیس بلوچ نام ہے اس کا۔ ہارون نے بات کو ختم کرتے کہا، وہ میری عزیز ہوتی تھی کبھی، اس نے بے وفائی کی تھی۔ ارحام نے ناگواری سے کہا، بھائی کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، حدید نے کہا اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیے۔ ہارون بھی تھوڑی دیر بعد گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ میڈیا کو کیسے خبر ہوئی منگنی کی؟ تھکی ہاری اپارٹمنٹ میں آتے ہی وہ صوفے پر ہی ڈھہ گئی تھی۔ چھوڑو اسے تم، ارحام کی شکل دیکھنے والی تھی۔ جلدی سے حوریہ نے اسے بتایا۔ کیوں، اس کی شکل کو کیا ہوا؟ لائبہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے جب اسے پتہ چلا نا کہ تمہاری منگنی ہو گئی، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو۔ حوریہ نے شوقی سے کہا۔ ابھی لائبہ اسے جواب دیتی کہ اس کے میسج کی ٹون بجی تھی۔ تھینکس فار ٹوڈے۔ میسج ارحام کے آفیشیل انسٹاگرام سے آیا تھا۔ تھینکس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک بزنس ڈیل تھی، لائبہ نے رپلائی کیا اور فون سائلنٹ پر کر دیا۔ اور وہ حدید پسند آ گئی ہوں میں اسے، حوریہ نے ایسے کہا جیسے وہ کہیں کی مہرانی ہو۔ اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ لائبہ نے مسکراتے ہوئے ستائشی انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک تھپڑ مار دیا بس۔ لائبہ نے اس کی بات پر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا تم نے میرے کزن کو تھپڑ مار دیا؟ لائبہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ حوریہ نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ میرا عزیز کزن ہے، اگر تمہارے ساتھ سنجیدہ ہے تو اسے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائبہ کافی حد تک سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب بہن؟ میں نے اسے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی ہے، حوریہ نے حیرانگی سے کہا۔ جو بھی ہو اسے ہرٹ مت کرنا بس، لائبہ نے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حدید آج صبح صبح اسٹور روم میں تھا جب اسے ایک فائل ملی تھی۔ اٹھا کر اسے پڑھا تو اس کی آنکھیں حیرانی سے کھل گئی تھیں۔ وہ ڈائیورس پیپر تھے جن پر صرف لائبہ کے سائن تھے۔ اسے مشکوک پیپرز نہیں لگے تھے بلکہ ان کے اوپر لگے خون کے داغ تھے۔ کچھ تھا جو عجیب تھا۔ حدید نے وہ پیپر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ آج الفت بیگم نے قیس کو کھانے پر بلایا تھا۔ ان کی والدہ، کزن اور والد آصف بھی موجود تھے۔ لائبہ کو آتے آتے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری مگر ٹریفک تھا۔ لائبہ نے سلام دعا کے بعد اپنے دیر سے آنے کی وجہ بیان کی تھی۔ کوئی بات نہیں بچے، ہم ابھی ابھی ہی آئے ہیں، کرن بیگم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا بہن جی، ہم شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے آئے ہیں تو اگلے مہینے کی کوئی بھی تاریخ آپ ہمیں دے دیں۔ آصف صاحب نے بات کا آغاز کیا تھا۔ سن کر اچھا لگا بھائی صاحب، تو پھر اگلے مہینے کی 20 تاریخ فائنل کرتے ہیں۔ الفت بیگم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ سارے میں خوشی کا ماحول اڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑے اندر بیٹھے بات کر رہے تھے جبکہ قیس اور لائبہ باہر لان میں گھوم رہے تھے۔ تم خوش ہو نا؟ قیس نے سوال کیا۔ کس چیز سے؟ لائبہ انجان بنی تھی۔ شادی کی ڈیٹ اتنی جلدی فکس کر لی تو کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ قیس نے کے پوچھنے پر لائبہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ لائبہ نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ قیس کا اعتماد قائم تھا۔ پھر میں بھی بے حد خوش ہوں، لائبہ نے مسکرا کر کہا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اندر آ گئے تھے۔ ساتھ میں کافی پیتے وہ اب باتیں کر رہے تھے۔ آج چوتھا دن تھا اور حدید بٹ نے پورے گھر میں کرفیو لگا دیا تھا صبح سے۔ میں جو بات پوچھنے جا رہا ہوں وہ آپ لوگ سچ سچ بتائیں گے، حدید نے کہنا شروع کیا۔ ہاں بھائی، ہم جھوٹ کیوں بولیں گے، قادر صاحب نے خوشی سے کہا۔ نہیں بابا آپ نہیں، ماما کی بات کر رہا، حدید نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب ہے بھائی، میں کیوں تم سے جھوٹ کہنے لگی؟ انیلا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارحام خاموشی سے اس کی ساری تکلیف کاری کو دیکھ رہا تھا۔ ماما کیا آپ نے لائبہ کو کبھی بھی زبردستی گھر سے نکالنے کی کوشش کی ہے؟ حدید نے براہ راست سوال کیا تھا۔ کیا مطلب؟ انیلا بیگم نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ مطلب وہی ماما، کیا آپ نے بھابھی کو زبردستی گھر سے نکالا تھا؟ کیونکہ حدید نے اس بار تھوڑی سختی سے کہا تھا۔ حدید کیا بکواس کر رہے ہو، ماما ایسا کیوں کریں گی؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ماما کو لائبہ شروع سے نہیں پسند تھی، جانتے ہیں نا، تایا جان کی وجہ سے یہ شادی ہوئی تھی اور ان کے انتقال کے بعد ماما کی نفرت سب کچھ دیکھنے لگی تھی۔ یہ بات آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ حدید نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ بات تمہیں لائبہ نے کہی ہے؟ انیلا بیگم نے غصے سے پوچھا۔ وہ کیوں کہے گی کچھ ماما، اس نے تب بھی مجھے اپنا بھائی اور خیر خواہ نہیں سمجھا تھا، وہ اب بھی نہیں سمجھتی۔ یہ بات کہتے ہوئے حدید کے لہجے میں اداسی تھی۔ میں نے اسے نہیں نکالا، انیلا بیگم نے جھوٹ گھڑا تھا۔ جھوٹ سب جھوٹ کیوں ہے یہ رہے، وہ ڈائیورس پیپر جن پر آپ نے زبردستی بھابھی کے سائن کروائے تھے، اور یہ خون بھی بھابھی کا ہے، یہ رہی رپورٹس، اور اگر اب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو اس میں CCTV فوٹیج ہے۔ میری بہن بے قصور تھی بھائی،
حدید کے لہجے میں صاف اداسی تھی، وہ خود کو اس وقت گنہگار مان رہا تھا۔ ماما کیا یہ سچ ہے؟ ارحم کی آواز کسی کھائی سے آدھی سنائی دی تھی۔ ہاں ہاں، میں ہی نکالا تھا اسے، نفرت تھی مجھے اس سے، انیلا بیگم نے چلا کر کہا۔ پل بھر کو تو قادر صاحب کو بھی صدمہ لگا تھا۔ محبت تھی مجھے اس لڑکی سے، ارحم نے چلا کر کہا۔ رہنے دو ارحم، وہ لڑکی تمہارے لائق تھی ہی نہیں، تم بس انمول جیسی لڑکی کو ڈیزرو کرتے تھے، بلکہ میں نے بھائی صاحب سے نمرہ کے رشتے کی بات کی ہے تمہارے لیے، انیلا بیگم نے جلدی سے کہا۔ بس رہنے دے ماما، اور کب تک میری زندگی خراب کرے گی؟ ارحم نے کہا اور باہر جانے کے لیے مڑ گیا۔ تمہیں پریشے کی قسم بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ انیلا بیگم کے الفاظ پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ معاف کیا، ارحم نے کہا اور پھر واپس چلا گیا۔ تم سے یہ امید نہیں تھی مجھے بیگم، قادر صاحب نے خفگی سے کہا۔ قادر آپ تو جانتے تھے نا وہ مجھے، انیلا بیگم کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بس کر دو انیلا، میری بھتیجی تھی وہ، میرے بڑے بھائی کی بیٹی، تم نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے، قادر صاحب نے غصے سے کہا، اور پھر وہ بھی آفس کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ حدید اس وقت لائش کمپنی کی ریسیپشن پر کھڑا لائبہ کے متعلق پوچھنے کے لیے جب حوریہ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ کیا بات ہے، تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے؟ حوریہ نے ستائشی انداز میں کہا۔ حوریہ لائبہ کہاں ہے؟ حدید کی آواز میں پریشانی آیا تھی۔ کیا ہوا، پریشان ہو؟ حوریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس بتاؤ وہ کہاں ہے؟ حدید نے جلدی سے پوچھا۔ آفس میں ہے، آؤ، حوریہ کے کہتے ہی وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ آفس میں لائبہ کسی فائل کا معائنہ کر رہی تھی جب اس کی نظر حوریہ پر پڑی۔ یار حوریہ یہ دیکھو، اس فائل کے کانٹریکٹ۔ لائبہ کی نظر حدید پر پڑی تھی تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا، میں اتنا غیر ہو گیا تھا کیا؟ حدید کی بات کو وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ چند پل خاموشی میں گزرے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ تم، لائبہ کچھ کہنے لگی تھی جب حدید نے واپسی سے کہنا شروع کیا۔ معاف کر دو، مجھے علم نہیں تھا کہ ماما نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں یہ سب شاید نہ ہونے دیتا۔ حدید نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، لائبہ نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے حدید، میری غلطی ہے، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں نمی صاف تھی۔ حدید نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ پاگل لڑکی ہو بڑی، حدید نے مسکرا کر کہا۔ کچھ پل بیٹھے وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ شام کو ان کا پلان بھی بن گیا تھا، ڈنر کا۔ تقریباً 7 بجے وہ آفس سے نکل رہے تھے جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرانی سے رکی تھی۔ رف سا حولیہ لیے وہ کافی اداس لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ بات کا آغاز ارحم نے کیا تھا۔ تم سے مطلب؟ جواب دو ٹوک تھا۔ پلیز مجھے نہیں پتا تھا، ارحم نے اسے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی اب فرق نہیں پڑتا۔ لائبہ کے لہجے میں کوئی بھی پرواہ نہیں تھی اس شخص کے لیے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ارحم گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ پتہ ہی کیا ارحم، میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، لائبہ نے کہا اور اس کے پاس سے جانے لگی، مگر اس کے قدم رکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ساری زندگی تم سے معافی مانگوں گا۔ ارحم کا انداز ضدی تھا۔ لائبہ بغیر جواب دیے چلی گئی تھی۔ گاڑی میں پہنچ کر اس نے جلدی سے قیس کو کال ملائی تھی۔ ہائے محترمہ، کیسی ہے؟ قیس کی آواز خوشگوار تھی۔ قیس، لائبہ کی آواز روحان سی گونجی تھی۔ لائبہ تم رو رہی ہو کیا؟ کیا ہوا ہے؟ قیس واقعی پریشان ہوا تھا۔ ارحم کو بات حقیقت پتہ چل گئی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے آیا تھا، لائبہ نے روتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے معاف کیا؟ قیس اب تھوڑا ریلیکس ہوا تھا۔ نہیں قیس، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، لائبہ مزید رہی۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، قیس نے تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ میں آج ڈنر پر جا رہی ہوں، حدید، پنیشا اور حوریہ کے ساتھ۔ جب تھوڑا نارمل ہوئی تو قیس کے پوچھنے پر اپنا پلان بتایا۔ تم کہو تو میں آؤں؟ قیس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں بس ٹھیک ہوں، فکر مت کریں آپ۔ لائبہ نے چند مزید باتیں کی اور فون بند کر دیا۔ کچھ بھی کرو، یہ پروجیکٹ لائش کو ہی ملنا چاہیے، ارحم فون پر کسی کو حکم دے رہا تھا۔ کون سا پروجیکٹ؟ ہارون نے آفس کا دروازہ کھولتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ حارث کی کمپنی کو فیور دینی تھی۔ تم بتاؤ، پریشا خود چھوڑا ہے اسکول؟ ارحم نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں چھوڑ آیا ہوں، فکر نہ کر، ہارون نے تسلی سے کہا۔ اور یہ حدید کہاں ہے؟ ارحم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں وہ کل رات کو ڈنر پر گیا تھا، تبھی تھوڑا لیٹ ہے، ہارون نے اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے کہا۔ ردا واپس آ رہی ہے،
ہارون اس کی بات سن کے بغور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مذاق ہے، وہ کیوں آ رہی ہے اب؟ ہارون نے خفگی سے پوچھا۔ اس کا گھر یہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ سکتی؟ ارحام نے ناگواری سے کہا۔ اچھا ہے، یہ بات بھی صحیح ہے تمہاری، ہارون نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم ابھی بھی محبت کرتے ہو کیا اس سے؟ سوال براہ راست تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ خود خاموش ہو گیا تھا۔ محبت کبھی ختم تھوڑی ہوتی ہے، ہارون نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں واقعی، مگر کیا تم نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا؟ ارحام نے سوال کا رخ اب بدل دیا تھا۔ معاف کرنے کی ذات اللہ کی ہوتی ہے ارحام، اور پھر ردا بھی تو ایک لڑکی ہے، اس کے بھی اپنے خواب ہیں، اب میں اسے خود سے باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ ہارون نے سنجیدگی سے کہا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت ردا کو بہت یاد کر رہا تھا۔ ایک بات بتا ہارون، اگر ردا تجھ سے معافی مانگے تو کیا تو اسے معاف کر دے گا؟ ارحام کا سوال ہارون کو سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ ہارون نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اگر ردا اپنی غلطی کی معافی مانگے تو تو معاف کر دے گا؟ ارحم نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، میں اتنی جلدی تو نہیں کرتا، ہارون نے سوچتے ہوئے کہا۔ کمینے انسان، تجھے پتہ ہے کسی کو معاف نہیں کرتے تو اگلا انسان سولی پر لٹکا رہتا ہے۔ ارحام نے ناگواری سے فائل اس کی طرف پھینکتے کہا تھا۔ تو تجھے کس نے لٹکا دیا ہے جو تو مجھ پر چڑھ رہا ہے؟ ہارون نے فائل کے بکھرے پرچے کو دیکھتے کہا تھا۔ بکواس نہ کر، اگر ردا نے معافی مانگی تو عزت سے معاف کر دینا اسے، ارحام نے حکمرانہ انداز میں کہا تھا۔ نہیں کروں گا سمجھے، ہرگز نہیں کروں گا، ہارون نے ضدی انداز میں کہا۔ اب یہ ارحام کچھ کہتا جب اندر حدید داخل ہوا تھا۔ کیا حال بنایا ہوا ہے تم دونوں نے کمرے کا؟ چلو، حارث کی کال آ رہی مجھے بار بار، حدید نے جلدی سے کہا۔ کیوں، اب اس کو کون سی موت پڑ گئی ہے؟ ہارون نے منہ بناتے پوچھا۔ پتہ نہیں، پن مٹھائی کون پارٹی آرگنائز کی ہے، حدید نے انفارم کیا۔ اوہ، کہیں لائش کو تو نہیں بلایا انہوں نے؟ ہارون نے ستائشی انداز سے پوچھا۔ ہاں، انہیں ہی بلایا ہے، میں بھی حیران تھا، حارث کو تو خود کی ایونٹ کمپنی ہے تو پھر کیوں کسی اور کو ہائر کیا؟ حدید نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ عنایت بھی انہی کی دیر ہے، ہارون نے ارحام کی طرف دیکھتے کہا۔ ایک منٹ، کہیں معافی تو نہیں مانگنی لائبہ سے؟ حدید نے جلدی سے پوچھا۔ واہ میرے شیر، تیرا دماغ تو بالکل صحیح چل رہا ہے، ہارون نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ اس کمینے نے لائبہ سے معافی مانگی ہے اور اسے معافی نہیں ملی ہے، ہارون نے جلدی سے کہا۔ تم دونوں نہ منحوس ہو سمجھے، ارحام نے آفس سے نکلتے اعلانیہ انداز میں کہا۔ ہاں، اور تو ہمارا اکلوتا یار، جواب ہارون نے دیا تھا۔ پھر حدید اور ہارون کے قہقہوں کی آواز گونجی تھی۔ حارث کے آفس میں بہت چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی تھی جس میں بس چند ہی لوگ تھے۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ دونوں بھی پارٹی میں رہیں، حارث نے بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ وہ قد کاٹ کا بہت اچھا تھا، کوئی بھی لڑکی اس سے امپریس ہو جاتی۔ بہت شکریہ، مگر ہمیں دیر ہو رہی ہے، لائبہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں، وہ اتنی محبت سے پوچھ رہے تھے تو رک جاتے ہیں نا، حوریہ نے جلدی سے کہا۔ لائبہ نے مسکرا کر پہلے حارث کو اور پھر حوریہ کو دیکھا۔ ذرا اندر آنا، بات کرنی ہے تم سے، لائبہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اس حارث کی مرشد بنی ہوئی ہو؟ لائبہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ چھوڑو تم اسے، میری بات سنو، اب یہاں وہ تینوں بندر آنے والے ہیں، حوریہ نے جلدی سے اسے بتایا۔ کون سے بندر؟ لائبہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ تینوں حارث کے دوست، لائبہ نے خفگی سے پوچھا۔ ہاں، اب تم قیس کو بلاؤ جلدی، حوریہ نے جلدی سے کہا۔ قیس کو کیوں؟ لائبہ کو تو صدمہ ہی پڑا تھا۔ یار جیلس کروانا ہے ارحام کو، حوریہ نے فوراً سے کہا۔ بکواس بند کرو سمجھی، تم لوگوں کے دلوں سے کیوں کھیلتی ہو؟ لائبہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے اس کے لیے؟ حوریہ نے جلدی سے پوچھا۔ کیونکہ ابھی بھی محبت کرتی ہوں اس سے، لائبہ نے جذبات میں آ کر سچ بیان کیا تھا آج۔ اس کی بات سن کر جتنی حیرانی اسے ہوئی تھی اس سے کئی زیادہ پیچھے کھڑے ان دونوں مردوں کو ہوئی تھی۔ وہ میری بچپن کی محبت تھا، مانتی ہوں چاچی مجھ سے نفرت کرتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ ناانصافی کی، مگر ارحام جانتا تھا کہ میں اس سے سچی محبت سچی تھی، پر پھر بھی وہ چپ رہا، اندھوں کی طرح یقین کیا اپنی ماں پر، مگر میں خاموش رہی کیونکہ ارحام نے میرا مان توڑا تھا۔ مجھے غصہ تھا اس پر، ابھی بھی ہے، مگر محبت ختم نہیں ہوتی، حوریہ کبھی نہیں ہوتی، لائبہ کہتے ساتھ پلٹی تھی اور اس کے پیروں سے زمین صحیح معنوں میں نکلی تھی۔ قیس، لائبہ نے دھیرے سے پکارا تھا۔ قیس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔
جبکہ ارحام ابھی تک شوق میں تھا۔ قیس میری بات سنیں پلیز۔ لائبہ اس کے پیچھے آئی تھی مگر قیس اس سے انسنی کر گیا تھا۔ ارحام باہر لپکا تھا۔ لائبہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اتنی محبت کرتی ہو تو معاف کیوں نہیں کر رہی ابھی تک مجھے؟ ارحام نے اس کا بازو زور سے پکڑا تھا۔ سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ بولو، کیوں نہیں ظاہر کرتی مجھے کہ محبت کرتی ہو؟ ارحام چلایا تھا۔ لائبہ نے غصے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ کیوں بتاؤں؟ تم نے کہا تھا میری جیسی لڑکی کو تم کبھی قبول نہیں کرو گے۔ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے میں ویسی لڑکی بن کر رہی جیسا تم چاہتے تھے، گھر کی 4 دیواریوں میں بند رہی میں، مگر آخر میں کیا ہوا؟ تم نے مجھ پر الزام لگایا، میں بد کردار، میں بری۔ کیوں کروں میں تمہیں معاف؟ میری محبت میری عزت نفس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا کو صدمہ ہوا، تم مجھے پھر بھی برے نہیں لگتے، پھر بھی محبت ہے مجھے تم سے، مگر یاد رکھنا میں معاف نہیں کروں گی تمہیں، لائبہ نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ارحام کا فون بجا تھا۔ کیا؟ کیسے؟ کیسی ہے پریشے؟ کون سا ہسپتال میں؟ میں آ رہا ہوں۔ پریشے کا نام سنتے ہی لائبہ کے قدم رک گئے تھے۔ کیا ہوا بھائی پریشے کو؟ حدید نے گھبرا کر پوچھا۔ ہارون اور حوریہ بھی پریشان ہوئے تھے۔ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ ارحام جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کون سا ہسپتال؟ حدید نے سوال کیا۔ سٹی ہاسپٹل، ارحام نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ہم بھی آ رہے ہیں، ہارون کی آواز آئی تھی۔ تم چل رہی ہو؟ حوریہ نے لائبہ سے پوچھا۔ ہاں چلو۔ لائبہ جلدی سے حدید کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ پریشے کی حالت سیریس ہے اور اس کا کوما میں جانے کا بھی خدشہ ہے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ لائبہ نے جلدی سے ارحام سے پوچھا۔ چند پل وہاں خاموشی رہی تھی۔ بتاؤ نا کیسی ہے؟ ارحام کا کالر پکڑا تھا۔ وہ بے ہوش ہے، بہت سیریس حالت ہے اس کی۔ ارحام کی آواز کسی کھائی سے آدھی سنائی دی تھی۔ ہمیں ارجنٹ بلڈ چاہیے، ان کا خون بہت بہہ گیا ہے، ڈاکٹر نے انفارم کیا۔ میرا اور پریشا کا بلڈ گروپ سیم ہے، آپ چلیں، لائبہ نے جلدی سے کہا اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ چل دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لائبہ اور پریشا کا بلڈ گروپ سیم ہے؟ ارحام نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں 4 قسم کے بلڈ گروپ ہوتے ہیں، اب کیا وہ بھی نہیں پائے جائیں؟ ہارون نے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ہمارے خاندان میں پہلے تایا جان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو تھا، اس کے بعد لائبہ کا۔ اگر پریشا کا بلڈ بھی لائبہ کا ہے تو وہ لائبہ کی بیٹی ہے؟ آواز شناسائی سی تھی۔ انیلا بیگم نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حوریہ کو بھی حیرانی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا کیسے؟ ارحام چند پل سوچتا رہا تھا۔ ندا کی بیٹی تو پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، میں نے زبردستی لائبہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی، مجھے معاف کر دو، آخر کو پریشے تمہارا خون ہی تھی۔ ماما، اب کیا چیزیں؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بیٹے کی زندگی برباد کی ہے، ارحام چیخا تھا۔ لائبہ جو بلڈ دے کر آئی تھی، سامنے کھڑی چاچی کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ اس کا ٹراما ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا، اس کا جسم لرزنے لگا۔ لائبہ، حوریہ نے اسے سنبھالا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز انہیں یہاں سے جانے کو کہو، لائبہ نے رخ موڑتے دھیرے سے کہا۔ البتہ وہاں کھڑے سب لوگوں نے سنا تھا۔ ماما آپ گھر جائیں، ہم بعد میں اس مسئلے پر بات کریں گے، حدید نے فوراً سے کہا۔ لائبہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی میری نفرت کیوں اتنی بڑھ گئی جو میں یہ سب کچھ کر گئی، پلیز مجھے معاف کر دینا، انیلا بیگم نے کہا اور پھر نظریں جھکا کر چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حوریہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، خود کو کافی حد تک نارمل کرتے کہا۔ تم نے مجھ سے بھی سچ چھپایا؟ حوریہ نے خفگی سے پوچھا۔ میں کیا کرتی حوریہ؟ میں ڈر گئی تھی، مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں اپنی کمزوری ظاہر کر کے ٹوٹ نہ جاؤں، لائبہ نے پریشانی سے کہا۔ پریشے کی فکر میں وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے 1 بجے تک وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگ گھر جاؤ، میں دیکھ لوں گا پریشے کو، ارحام نے سب کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی میں رکتا ہوں، حدید نے اصرار کیا۔ نہیں تم بھی جاؤ، ماما کو دیکھو، وہ بھی ابھی ڈپریسڈ ہوں گی۔ حوریہ تم ابھی الفت آنٹی کے پاس جا کر انہیں صورتحال سمجھا دو، ہارون نے حوریہ کو کہا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں پھر، حوریہ نے لائبہ کے کندھے پر زور دیتے اسے حوصلہ دیا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ دونوں اب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ مجھے معاف کر دو، بات کا آغاز ارحام نے کیا تھا۔ تمہارے گناہوں کی سزا پریشے چکا رہی ہے، لائبہ نے ایک گہرا سانس لیتے کہا۔ وہ 4 سال کی ہے پری، نرسری میں پڑھ رہی ہے، میں نے اسے اکیلے پالا ہے اور مجھے ہمیشہ اس سے تمہاری خوشبو آتی تھی۔ لائبہ میں مانتا ہوں میں ایک بہت برا
ضدی اور غصے والا انسان ہوں، مگر میرا یقین کرو، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی اور اس محبت کو آج تک اپنے دل سے نہیں نکال پایا۔ تم مجھے معاف کر دو پلیز۔ ارحام کے لہجے میں صاف گلٹ تھا۔ بچی اپنی ماما کو بلا رہی ہے، نرس نے آ کر انفارم کیا۔ لائبہ چند پل خاموش رہی۔ جی چلے، پھر کھڑے ہوتے کہا۔ پریشے نے اسے ہاتھ کا اشارہ کر کے پاس بلایا تھا۔ ماما پلیز مجھے اب نہیں چھوڑیے گا۔ پریشے کی آواز دھیمی اور درد میں چور تھی۔ میری جان تو فکر نہ کرو، میں کہیں نہیں جا رہی اب۔ لائبہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بابا کی پرنسس کیسی ہے؟ پریشے کے بالوں کو سہلاتے ہوئے ارحام نے سوال کیا۔ بابا میں اب ماما کے ساتھ رہوں گی پلیز، پریشے نے جلدی سے کہا تھا۔ ارحام کی نظریں لائبہ کی نظروں سے ملی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم اب اپنی ماما کے ساتھ رہنا۔ ارحام نے اپنے آنسوں کو صاف کیا تھا، لیکن پہلے ماما کی پرنسس کو جلدی سے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ پریشے لائبہ کی بات پر مسکرا اٹھی تھی۔ پریشے کی ریکوری کو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس سارے بیچ میں حوریہ اور لائبہ نے اس کو بہت دیکھ بھال کی تھی۔ ابھی بھی وہ تینوں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ خالہ آپ کو حدید چاچو کیسے لگتے ہیں؟ یکدم یہ اس نے سوال کیا تھا۔ لائبہ اور حوریہ نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ حوریہ نے جلدی سے پوچھا۔ کیونکہ چاچو تو بہت پسند کرتے ہیں، وہ تو حارث چاچو سے بھی لڑ گئے تھے پرسوں۔ پریشے بولتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لیبر پر گئی ہے۔ ابھی حوریہ کچھ کہتی کہ اب 5 منٹ کا دروازہ بجا تھا۔ حوریہ دیکھنے گئی۔ آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے کیا اپنے اپنے گھر؟ ارحام، حدید اور ہارون کو تنزیہ انداز میں کہا تھا۔ کسی سے ملوانا تھا پریشے کو، حدید نے جلدی سے کہا۔ کس سے؟ لائبہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تبھی دروازے سے ذرا ردا اندر آئی تھی۔ پھپھو، پریشے کہتے ساتھ اس کے گلے لگی تھی۔ میری جان کتنا مس کیا میں نے تمہیں، ردا نے اس کے رخساروں کو چومتے کہا۔ ہاں جبکہ کرنا مجھے چاہیے تھا، ہارون نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ کہا بھائی آپ نے؟ حوریہ نے اچان بنتے پوچھا۔ نہیں تو میں کیا کہوں گا، تم چائے بناؤ سب کے لیے جلدی سے، اسے نیا حکم دیا تھا۔ کیسی ہو لائبہ؟ اب ردا اس کے گلے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ لائبہ نے مسکرا کر سوال کیا۔ کسی زمانے میں وہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہوتے تھے، بس ویزا کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ردا نے پھر سے پوچھا۔ ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لائبہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ لائبہ ذرا میری بات سننا، حوریہ نے اسے کچن میں بلایا۔ کیا ہوا؟ لائبہ نے دھیرے سے پوچھا، جبکہ نظریں ان دونوں کی باہر تھیں۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ حوریہ نے سوال کیا۔ کس بارے میں؟ لائبہ نے ناسمجھی سے کہا۔ اپنے اور قیس کے بارے میں، حوریہ نے سختی سے پوچھا۔ قیس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ہے ابھی تک، لائبہ نے ندامت سے کہا۔ تم محبت ارحام سے کرتی ہو یا نہیں؟ حوریہ نے سوال کیا۔ میں کرتی ہوں مگر قیس کو کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتی میں اسے منا لوں گی، لائبہ نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ تو تم محبت کسی اور سے کرو گی اور شادی کسی اور سے، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حوریہ سے گھورتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں، قیس ماما کو پسند ہے، لائبہ نے چائے کپ میں نکالتے کہا۔ میں نے ڈیورس پیپرز پر سائن نہیں کیے ہیں، تم اب بھی میری بیوی ہو۔ ارحام کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ اور یہ بات تم کب بتانے والے تھے اسے؟ حوریہ نے ہاتھ کمر پر رکھتے سخت ناگواری سے پوچھا تھا۔ تم مجھے معاف نہیں کرو گی، جانتی ہوں، مگر پھر بھی میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ بالکنی میں اس وقت صرف ردا اور ہارون کھڑے تھے۔ جب پتہ ہے میں معاف نہیں کروں گا تو پھر کیوں تم اپنے الفاظ ضائع کر رہی ہو؟ ہارون نے نرمی سے پوچھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کر پاتا تھا۔ ہارون کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ردا نے براہ راست سوال کیا تھا۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم شادی سے 1 دن پہلے مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی جیسے اپنی منگنی پر گئی تھی؟ میں وعدہ کرتی ہوں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ردا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس بار ایسا ہوا تو یاد رکھنا میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ ہارون کی بات سن کر ردا مسکرائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اگر میں نے یہ حرکت کی تو تمہارے سامنے آؤں گی؟ ردا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی ہے، ہارون نے سمجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں معاف کر دیا مجھے؟ ردا نے ایک بار پھر کہا۔ کسی نے مجھے کہا تھا اگر کوئی معافی مانگے تو اسے جلدی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہارون کی بات سن کر ردا امپریس ہوئی تھی۔ وہ ہر بار اس کا دل یوں ہی جیت جاتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، ردا نے اعتراف کیا۔
اچھا مگر مجھے تو ایک بار بھی ہچکی نہیں آئی، ہارون نے کہا تو وہ مسکرا اٹھی۔ ہاں تو بس اس ہفتے کو ولیمہ اور رخصتی ساتھ کریں گے، لائبہ نے خوشی سے کہا۔ کس کی رخصتی؟ ردا نے اندر آتے حیرانی سے پوچھا۔ ارحام اور لائبہ کی، حدید نے جلدی سے کہا۔ ایک منٹ، یہ میں تھوڑی دیر اپنی لائف کو دیکھنے کیا چلا گیا، تم لوگوں نے ماحول ہی بدل دیا۔ پھپھو کو معاف کیا آپ نے؟ ارحام کی گود میں پریشے بیٹھی تھی، شرارتی سے انداز میں پوچھا تو سب ہنس پڑے۔ جی میں نے آپ کو بھی، پھپھو کو بھی معاف کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے تو مجھے شادی کے لیے پرپوز بھی کیا ہے، ہارون نے خوشی سے کہا۔ اوہ ہو، لائبہ اور حوریہ نے ایک ساتھ کہا۔ تم نے تو یہاں سارے سے معاف کر دیا اسے، ہارون نے لائبہ کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں تم ہی تو سمجھا رہے تھے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، معافی مانگنے والا بڑی ہمت سے آپ کو سامنا کرتا ہے، لائبہ نے ناسمجھی سے کہا۔ اچھا مگر میں نے وہ اس کے لیے تھوڑی کہا تھا، ہارون جلدی سے بولا۔ کمینے انسان، تو چپ ہو جا، ارحام نے جلدی سے کہا۔ رات کو وہ سارے وہیں رکے تھے، کوئی کہیں تو کوئی کہاں سو رہا تھا۔ جاگے تھے تو صرف دو لوگ، لائبہ اور ارحام۔ میری ایک شرط ہے، اس کے بعد میں معاف کر دوں گی تمہیں، لائبہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ ارحام نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ دل کہہ رہا تھا بس جو بھی شرط ہو مان لینا، کہ رخصتی کر کے میں یہیں رہوں گی، مجھے وہاں نہیں جانا، اس گھر میں ان بری یادوں میں قدم نہیں رکھنا، لائبہ نے سنجیدگی سے کہا مگر آنکھوں کی نمی واضح تھی۔ مجھے منظور ہے، ارحام نے فوراً سے کہا۔ اور اگر شادی کے بعد تم نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو؟ لائبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ تو ہاتھ کاٹ دینا میرے، ارحام کی بات پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ ہنستی رہا کرو، ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، ارحام نے بغور اسے دیکھتے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ارحام نے ہاؤس کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی، ڈر کے آگے لائبہ ہے، حدید نے جلدی سے کہا۔ قسم سے الفت تائی امی مجھ سے گن گن کر حساب لے گی، ارحام نے ناگواری سے کہا۔ اسی کے لائق تو ہے، جواب ہارون کی طرف سے آیا تھا۔ ہم اندر کیوں نہیں جا رہے؟ ارحام نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیونکہ بابا اور ماما کا ویٹ ہو رہا ہے، حدید نے جیسے ہی کہا تو سامنے سے قادر صاحب کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ اوہ میرا شیر، قادر صاحب نے اسے بڑی محبت سے دیکھا تھا۔ بابا، ماما نہیں آئی؟ ارحام نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے کہا کہ وہ لائبہ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی، قادر صاحب کی بات سمجھ کر ارحام نے سر ہلایا۔ رخصتی کی رسم سادگی سے کی گئی تھی، بس گھر کے وہ چند لوگ اور ساتھ میں کھانا۔ اب تو تم بھی مان جاؤ نا، حدید نے حوریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا مان جاؤں؟ حوریہ نے ناسمجھی سے کہا۔ سب کی شادی ہو رہی ہے تو، حدید نے کہنا شروع کیا۔ تو کیا؟ حوریہ نے جلدی سے کہا۔ یار تم مجھے اتنا ناپسند کیوں کرتی ہو؟ حدید نے بیچاری سی شکل بنا کر پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، حوریہ نے مسکرا کر کہا۔ اچھا پھر صحیح ہے، کیا؟ حدید کو تو مانو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ کیا ہوا پرخوردار؟ قادر سامنے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ نہیں، محبت ہو گئی ہے بس، حدید واپس اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ پھر کب لاؤں رشتہ؟ حدید نے دھیرے سے پوچھا۔ جب میرے بھائی کی شادی ہو جائے پھر، حوریہ نے سکون سے کہا۔ تم خوش ہو؟ ارحام نے لائبہ سے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں، مگر قیس کو کیسے راضی کیا؟ لائبہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ چھوڑو تو مجھ پر دھیان دو بس، ارحام نے خوشی سے کہا۔ اور دور کہیں قیس اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا۔